बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 3 यानी बुक नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। दुनिया की मजम्मत का बयान। इसमें एक मुकदमा और 3 अबवाब हैं। मुकदमा: तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए हैं जिसने अपने औलिया को दुनिया के फितनों और आफात की पहचान करा दी, उसके ऐबों और कबाहतों को उनके लिए ज़ाहिर फरमा दिया। हत्ता कि जब उन्होंने उसके शवाहिद और निशानियों में गौर व फिक्र किया और उसकी अच्छाइयों का बुराइयों से मुवाजना किया, तो उन्होंने जान लिया कि इसकी बुराइयां अच्छाइयों पर गालिब हैं, इसका खौफ उसकी उम्मीदों से बढ़कर है और ये दुनिया फना होने से महफूज नहीं। ये एक खूबसूरत औरत के रूप में लोगों को अपनी खूबसूरती की तरफ माइल करती है, जबकि इसमें पोशीदा बुराइयां इसके हसूल में रगबत रखने वालों को हलाक करती हैं। ये अपने तालबीन से दूर भागती और अपनी तरफ आने का लालच देती है। जब कोई उसकी तरफ मुतवज्जा होता है तो वो उसके शर और वबाल से महफूज नहीं रह पाता। अगर एक घड़ी भलाई करती है तो साल भर बुराई से पेश आती है, और अगर एक बार बुराई से पेश आए तो साल भर मुसलसल बुराई ही से पेश आती है। उसकी तवज्जा के दायरे इस कदर करीब हैं कि गोया वो एक दायरा मालूम होते हैं। उसकी तिजारत खसारे और नुकसान का बायस होती है। उसकी आफात मुसलसल होती हैं क्योंकि उसके तालिब एक दूसरे पर तानाजनी करते रहते हैं। तालिब दुनिया पर उसके रास्ते भी ज़िल्लत की गवाही देते हैं, क्योंकि जो भी उसके मकर व फ़रेब में मुब्तला होता है ज़िल्लत उसका ठिकाना होती है, और जो उसके सबब तकब्बुर करता है हसरत उसकी मंजिल होती है। इसका काम तालिब दुनिया से भागना और दुनिया से मुंह मोड़ने वाले को तलाश करना है। जो इसका खादिम बनता है ये उसे छोड़ देती है, और जो इससे एराज़ करता है उसके पास चली आती है। अगर ये बाहर से साफ भी हो तो अंदर से गंदगियों के मैल से खाली नहीं होती। इसकी खुशी परेशानियों से भरपूर होती है। इसकी तंदुरुस्ती अपने पीछे बीमारी लाती है। इसकी जवानी बुढ़ापे की तरफ ले जाती है। इसकी नेमतें हसरत और नदामत के अलावा कुछ नहीं। ये दुनिया धोखेबाज, मक्कार, अड़ने वाली और भागने वाली है। अपने चाहने वालों के लिए हमेशा बन संवर कर रहने वाली है, यहाँ तक कि जब वो उसके दोस्त बन जाते हैं तो ये उन पर धोखे में मुब्तला होने के सबब हंसती है। अपने मुज़य्यन जाल उन पर डालती और हैरत अंगेज़ पोशीदा ख़जाने उनके लिए खोलती है। फिर उन्हें अपने ज़हर कातिल से हिलाकत का मज़ा चखाती है। दुनियादार खुशी और नेमतों में होते हैं तो ये यकदम उनसे मुंह फेर लेती है, गोया कि वो खुशी व नेमतें ख्वाब हों। फिर उन पर हमला करती और अपने तीरों से जख्म लगाती है। जब हमलावर होती है तो कटने के बाद पिसी हुई खेती की तरह पीस कर रख देती और उन्हें कफन पहनाकर ज़ेर ज़मीन पहुंचा देती है। इसी तरह अगर किसी की मलकियत में पूरी दुनिया आ जाए तो उसे भी कटी हुई खेती की तरह काट देती है, गोया कि कल उसका वजूद ही ना था। उसके चाहने वाले खुशी की उम्मीद रखते हैं, लेकिन उनके साथ खयानत करती है कि वो बहुत ज़्यादा इस दुनिया से उम्मीदें वाबस्ता रखते और आलीशान महल्लात तामीर करते हैं, जबकि उनकी सुबह कब्र में होती है। उनका जमा शुदा माल हलाक व बर्बाद हो जाता है। उनकी कोशिश बारीक गुबार के बिखरे हुए ज़र्रात की तरह होती है। उनकी दुआ कबूल नहीं होती। ये है इस दुनिया की हकीकत, और अल्लाह अज़्ज़ व जल का हुक्म होकर रहना है। और दरूद और खूब सलाम हो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के बंदे और रसूल हैं, जिन्हें तमाम आलम की तरफ खुशखबरी देने वाला, डर सुनाने वाला और रोशन चिराग बनाकर भेजा गया है। और आपके आल व असहाब पर भी दरूद व सलाम हो, जो दीन के मददगार और दुश्मनों के खिलाफ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मददगार हैं। दुनिया सबकी दुश्मन है। ये दुनिया अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके औलिया की दुश्मन है, नीज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल के दुश्मनों की भी दुश्मन है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की दुश्मन इस तरह है कि ये बंदगान खुदा को उसके बताए हुए रास्ते पर चलने नहीं देती। इसी वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जब से उसे पैदा किया है उसकी तरफ नज़र इनायत नहीं फरमाई। अल्लाह अज़्ज़ व जल के औलिया की दुश्मन इस तरह है कि उनके सामने बन सवर कर आती है और ख़ुद को खुशनुमा और तरोताज़ा दिखाती है, यहाँ तक कि उन्हें उससे रुकने में सब्र के कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दुश्मनों की दुश्मन इस तरह है कि अपने मकर फ़रेब के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने जाल में फंसाती है। जब वो उसके जाल में फंस जाते हैं और उस पर एतमाद कर बैठते हैं तो ये उन्हें ज़िल्लत व ख्वारी में मुब्तला कर देती और पहले से ज़्यादा मुख्ताज कर देती है। अब अगर वो उससे किनारा कशी करते हैं तो हसरत और नदामत ही उनका मुकद्दर होती है। उनके जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर वो हमेशा के लिए खुशबख्ती से महरूम हो जाते हैं। वो उसकी जुदाई पर हसरत का इजहार करते हैं और उसके मकर फ़रेब से बचने के लिए मदद तलब करते हैं, लेकिन उनकी मदद नहीं की जाती, बल्कि उन्हें रब अज़्ज़ व जल की तरफ से कहा जाता है,
دھتکارے پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے۔ جب دنیا کی آفات اور اس کے شر بہت زیادہ ہیں تو ضروری ہے کہ پہلے دنیا کی حقیقت جان لی جائے کہ دنیا کیا ہے، اور دشمن ہونے کے باوجود اسے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، اس کے دھوکے اور شر کا راستہ کیا ہے، کیونکہ جو شر کے متعلق نہیں جانتا وہ شر سے بچ نہیں پاتا اور قریب ہوتا ہے کہ وہ شر میں مبتلا ہو جائے۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل دنیا کی مذمت، اس کی مثالیں، اس کی حقیقت اور معنی کی تفصیل اور اس میں مشغول لوگوں کی اقسام، نیز اس کی حاجات ضروریہ کی وجہ ذکر کریں گے، اور اس بات کو بھی بیان کریں گے کہ مخلوق دنیا کے فضول مشاغل میں مصروف ہونے کے سبب اللہ عز و جل سے پھر گئی ہے۔ اللہ عز و جل ہی اپنی رضا کی باتوں پر مددگار ہے۔ باب نمبر 1، دنیا کی مذمت کے متعلق روایات۔ اس میں 2 فصلیں ہیں۔ دنیا کی مذمت میں قرآن پاک کی بہت سی آیات وارد ہیں، اور قرآن پاک کا اکثر حصہ دنیا کی مذمت، مخلوق کو اس سے دور رکھنے اور آخرت کی طرف بلانے پر مشتمل ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد بھی یہی تھا۔ قرآن پاک کی آیات اس سلسلے میں بالکل ظاہر ہیں، انہیں ذکر کرنے کی حاجت نہیں، لہٰذا ہم صرف اس کے متعلق مروی روایات کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلی فصل، دنیا کی مذمت میں مروی 46 یعنی 46 روایات۔ اللہ عز و جل کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک کس قدر حقیر ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اسی حقارت کی وجہ سے تو انہوں نے اسے یہاں پھینکا ہے۔ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس قدر یہ بکری اپنے گھر والوں کی نظر میں حقیر ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ عز و جل کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یعنی دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ الدنیا ملعونات ملعون ما فیہا الا ما کان للہ منہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے سوائے اس کے جو اللہ عز و جل کے لیے ہو۔ جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پس فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو۔ حب الدنیا راس کل خطیات، یعنی دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گریہ گزاری۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے پانی منگوایا تو شہد ملا پانی پیش کیا گیا۔ جب آپ نے اسے اپنے منہ کے قریب کیا تو رو پڑے، اور اتنا روئے کہ دیگر لوگوں کو بھی رلا دیا۔ پھر لوگ تو خاموش ہو گئے، مگر آپ مسلسل روتے رہے، حتیٰ کہ لوگ خیال کرنے لگے کہ ہم نے آپ رضی اللہ عنہ سے کچھ پوچھ نہیں سکیں گے۔ پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھے تو لوگوں نے عرض کی، اے خلیفہ رسول رضی اللہ عنہ، آپ کو کس بات نے رلایا؟ ارشاد فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور میں نے دیکھا کہ آپ کسی چیز کو اپنے سے دور فرما رہے ہیں، حالانکہ مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کس چیز کو خود سے دور فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، یہ دنیا ہے جو مثالی صورت میں میرے سامنے آئی۔ میں نے اس سے کہا، مجھ سے دور ہو جا، تو وہ دوبارہ آ کر کہنے لگی، اگرچہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں گے لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے دور نہیں ہو سکیں گے۔ اس شخص پر بہت تعجب ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے لیکن دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچرے کے ایک ڈھیر کے پاس کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، آؤ دنیا کی طرف۔ پھر اس ڈھیر سے کپڑے کا ایک بوسیدہ ٹکڑا اور گلی ہوئی ہڈی اٹھائی اور ارشاد فرمایا، یہ ہے دنیا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی زینت عنقریب کپڑے کے اس ٹکڑے کی طرح بوسیدہ ہو جائے گی، اور جسم جو اس دنیا میں دکھائی دے رہا ہے عنقریب گلی ہوئی ہڈیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، اور اللہ عز و جل نے تمہیں اس میں باقی رکھا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب بنی اسرائیل کے لیے دنیا خوب آراستہ و پیراستہ کی گئی اور پھیلا دی گئی تو وہ زیورات، عورتوں، خوشبو اور کپڑوں میں مست ہو گئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دنیا کو اپنا آقا نہ بناؤ ورنہ وہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گی۔ اپنا مال اس کے پاس جمع کرو جو اسے ضائع نہیں کرتا، کیونکہ جس کے پاس دنیا کا خزانہ ہو اسے آفت کا ڈر رہتا ہے، جبکہ اللہ عز و جل کے پاس مال جمع کروانے والے کو آفت کا خوف نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ
علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے حواریو، میں نے تمہارے لیے دنیا کو اوندھا کر دیا ہے، میرے بعد اسے اٹھا کر کھڑا نہ کرنا۔ دنیا کی خرابی یہ ہے کہ اس میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کی جاتی ہے، اور اس کو اپنانے والا آخرت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو خبردار، دنیا کو گزرگاہ بناؤ، اس کی تعمیر نہ کرو، اور یہ جان لو کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، اور کبھی گھڑی بھر کی شہوت انسان کے لیے طویل غم کا باعث ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے یہ بھی فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دنیا کو اوندھا کیا اور تم اس پر بیٹھ گئے، لہٰذا اب تم سے دنیا کے متعلق بادشاہ اور عورتیں جھگڑا نہ کریں۔ بادشاہ تم سے نہ جھگڑیں، اس کے لیے تم نے اور ان کی دنیا کو ان کے لیے چھوڑ دو، وہ تمہارے در پہ نہیں ہوں گے، اور جہاں تک عورتوں کی بات تو ان سے نماز و روزے کے ذریعے بچو۔ آپ علیہ السلام ہی سے مروی ہے کہ دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی، تو جو آخرت کو طلب کرتا ہے دنیا اس کی طالب ہوتی ہے اور وہ اس سے اپنا رزق پورا کر لیتا ہے، اور جو دنیا کو طلب کرتا ہے آخرت اس کی طالب ہوتی ہے، یہاں تک کہ موت آ کر اس کی گردن دبوچ لیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کے نزدیک دنیا سے بڑھ کر کوئی مخلوق مبغوض یعنی ناپسندیدہ نہیں، اور اس نے جب سے اسے پیدا کیا ہے اس کی طرف نظر عنایت نہیں کی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بہتر منقول ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ یوں جا رہے تھے کہ پرندوں نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا، اور جنوں انس آپ کے دائیں بائیں تھے۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک عابد کے پاس سے ہوا، تو اس نے آپ کو دیکھ کر کہا، اللہ عز و جل کی قسم ہے ابن داؤد علیہ السلام، اللہ عز و جل نے آپ کو بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، مومن کے اعمال نامے میں ایک تسبیح اللہ عز و جل کی پاکی بیان اس سے بہتر ہے جو ابن داؤد کو دیا گیا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے جبکہ تسبیح باقی رہے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ انسان کہتا ہے، میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے اسے باقی رکھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اسے وہی جمع کرتا ہے جو عقل مند نہ ہو، اس پر دشمنی وہی مول لیتا ہے جو جاہل ہو، اس کے لیے حسد وہی کرتا ہے جو سمجھ بوجھ نہ رکھتا ہو، اور اس کے لیے وہی کوشاں رہتا ہے جسے یقین نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کا سب سے بڑا مقصد دنیا ہو، تو اس کا اللہ عز و جل کی رضا و قربت سے کچھ تعلق نہیں، اور اللہ عز و جل اس کے دل میں 4 چیزیں پیدا کر دیتا ہے: ایسا غم جو کبھی ختم نہ ہو، ایسی مشغولیت جس سے فراغت نہ ہو، ایسا فقر جس کے بعد خوشحالی نہ ہو، اور ایسی امید جو کبھی پوری نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مدینہ منورہ کی ایک وادی میں لے آئے جہاں کچرے کا ڈھیر تھا، جس میں انسانی کھوپڑیاں، گندگی کے ڈھیر، بوسیدہ کپڑے اور ہڈیاں تھیں۔ پھر فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ ان لوگوں کے سر ہیں جو تم لوگوں کی طرح دنیا کی حرص کیا کرتے تھے اور تم لوگوں کی طرح لمبی امیدیں باندھتے تھے۔ آج ان کا یہ حال ہے کہ یہ ہڈیوں کی صورت میں ہیں جن پر گوشت نہیں، اس کے بعد یہ راکھ ہو جائیں گے، اور یہ گندگی کے ڈھیر طرح طرح کے کھانے ہیں جنہوں نے مختلف جگہوں سے حاصل کیا تھا اور پھر اپنے پیٹوں سے نکالا، اب لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ بوسیدہ کپڑے ان کے لباس تھے، اب انہیں ہوا ادھر ادھر اڑاتی پھرتی ہے، اور یہ ہڈیاں ان کے جانوروں کی ہیں جن پر سوار ہو کر وہ شہر شہر پھرا کرتے تھے، تو جو دنیا پر رونا چاہتا ہے وہ روئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تک ہم رو نہ لیے وہاں سے نہ ہٹے۔ مروی ہے کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ان سے فرمایا، ویران ہونے کے لیے عمارت بناؤ اور فنا ہونے کے لیے بچے جنو۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا تھا، اے دنیا، تو نیک لوگوں کی نظر میں کس قدر ذلیل ہے، حالانکہ تو ان لوگوں کے لیے بن سنور کر اور زیب و زینت اختیار کر کے نکلتی ہے۔ میں نے ان لوگوں کے دلوں میں تیری نفرت ڈال دی اور ان کو تجھ سے روک دیا۔ میرے نزدیک کوئی مخلوق تجھ سے زیادہ حقیر نہیں، تیری ہر حالت حقارت پر مبنی ہے اور تو فنا کی طرف چلی جا رہی ہے۔ میں نے جس دن سے تجھے پیدا کیا ہے اسی دن سے یہ فیصلہ کیا کہ تو کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی اور نہ تیرے لیے کوئی ہمیشہ رہے گا، اگرچہ وہ تیرے معاملے میں بخل اور کنجوسی سے کام لے۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں میری رضا ہے اور ان کے ضمیر سچائی اور استقامت سے پر ہیں۔ خوشخبری ہے ان کے لیے جن کی جزا میرے پاس یہ ہوگی کہ جب وہ قبروں سے نکل کر میرے حضور آئیں گے تو ان کے آگے ایک نور ہوگا اور فرشتے انہیں گھیرے ہوئے ہوں گے، حتیٰ کہ جس قدر وہ مجھ سے رحمت کی امید رکھیں گے میں انہیں عطا کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا زمین و آسمان کے درمیان موقوف ہے،
جب سے اللہ عز و جل نے اسے پیدا کیا ہے اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائی۔ قیامت کے دن یہ دنیا کہے گی اے میرے رب عز و جل آج کے دن اپنے کسی کم درجہ ولی کے لیے مجھ سے حصہ بنا دے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اے ناچیز خاموش ہو جا، جب میں نے دنیا میں تجھے ان کے لیے پسند نہیں کیا تو آج کیسے پسند کر سکتا ہوں۔ مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام نے درخت سے ممنوعہ پھل کھا لیا تو اس کے سبب آپ کے معدے میں قضائے حاجت کے لیے حرکت پیدا ہوئی، اور جنت میں صرف اسی درخت میں یہ خاصیت رکھی گئی تھی، اسی وجہ سے اسے منع کیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جنت میں ادھر ادھر گھومنا شروع کیا تو اللہ عز و جل نے ایک فرشتے سے ارشاد فرمایا ان سے پوچھیں کیا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے پیٹ سے اس تکلیف کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے سے کہا گیا ان سے پوچھو کہ اپنی ضرورت کہاں پوری کرنا چاہتے ہیں، فرش، تختوں، نہروں یا درختوں کے سائے میں؟ کیا یہاں کوئی جگہ آپ کو مناسب دکھائی دیتی ہے جہاں آپ قضائے حاجت کریں؟ آپ اس کے لیے دنیا میں چلے جائیں۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پاس تہامہ پہاڑوں کی مثل نیکیاں ہوں گی، انہیں جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ نمازی ہوں گے؟ ارشاد فرمایا ہاں نمازی ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے اور شب بیداری بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے دنیا کی کوئی چیز پیش کی جاتی تو وہ اس پر کود پڑتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا مومن دو خوفوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک اس مدت پر جو گزر گئی اور وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کے بارے میں کیا معاملہ فرمائے گا، دوسری وہ مدت جو باقی ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں اللہ کیا فیصلہ فرمائے گا۔ لہٰذا انسان کو اپنی ذات سے اپنی ذات کے لیے، اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لیے، اپنی زندگی سے موت کے لیے اور اپنی جوانی سے بڑھاپے کے لیے ذات راہ تیار کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا تمہارے لیے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، موت کے بعد معافی مانگنے کی کوئی جگہ نہیں، اور دنیا کے بعد جنت یا دوزخ کے علاوہ کوئی گھر نہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس طرح ایک برتن میں پانی اور آگ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن کے دل میں دنیا و آخرت دونوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے عرض کی اے تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں زیادہ عمر والے، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو دروازوں والے گھر کی طرح پایا، ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل آیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ آپ رہائش کے لیے ایک گھر بنا لیں، تو ارشاد فرمایا ہمیں پہلے لوگوں کے کھنڈرات ہی کافی ہیں۔ اخسر الدنیا فإنها اسخر من ہاروت و ماروت، یعنی دنیا سے بچو کہ یہ ہاروت و ماروت سے بھی بڑھ کر جادو سکھانے والی ہے۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل اس سے اندھے پن کو دور کر کے بینائی عطا کرے؟ تو سنو جو شخص دنیا میں رغبت رکھتا اور اس میں لمبی امیدیں لگاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی امید و رغبت کے بقدر اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے، اور جو شخص دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے اور اس میں لمبی امید نہیں رکھتا تو اللہ عز و جل اسے بغیر سیکھے علم اور بغیر کسی کی رہنمائی کے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ سنو میرے بعد ایک قوم آئے گی جس کی سلطنت قتل و تشدد کے بغیر، مالداری، تکبر اور بخل کے بغیر، محبت، خواہشات کی اتباع کے بغیر نہیں ہوگی۔ تو جو تم میں سے یہ زمانہ پائے اور مالداری پر قدرت کے باوجود فقر پر صبر کرے، محبت پر قدرت کے باوجود دشمنی پر صبر کرے، اور عزت کے حصول پر قدرت کے باوجود ذلت برداشت کرے، اور ان تمام باتوں سے اس کا مقصد رضائے الہی ہو، تو اللہ عز و جل اسے 50 صدیقین کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔